الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو، سمجھنے کو، سننے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت جو آج آپ کو بتائیں گے وہ ہے جمعے کے دن کی۔ کس دن کی ہے؟ جمعے کے دن کی۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ 80 ٹائمز، 80 دفعہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کتنی پیاری فضیلت سنی کہ جو مجھ پر جمعے کے دن صرف 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں۔ ہو سکے تو دن میں آپ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد سفیان الطاری۔ سفیان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ پہنچوں در سرکار پہ چاہت کیا بات ہے، شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چاہت یہی ہے، چاہت یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہت یہی ہے، چاہت یہی ہے،
नजर में यादों ने गिरा रे दिल में जमालुल का नजर में यादों ने गिरा रे दिल में जमालुल का नजर में नामुन का ज़ुबान लगे अच्छा तो यही है अच्छा तो यही है नामुन का ज़ुबान लगे अच्छा तो यही है अच्छा तो यही है पहुँचूं दर सरकार पे चाह तो यही है चाह तो यही है आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत का आपको एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या बताते हैं और उससे जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं वो भी आपको बताते हैं। जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं वो गौर से सुने, इंशाअल्लाह आखिर में आपसे सवाल भी होगा इसमें से, और जो हमें किड्स मदनी चैनल पे देख रहे हैं वो भी गौर से सुने, इंशाअल्लाह आपको इसकी वाक़े से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत के बारे में आपको बताते हैं। आज भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक वाक़या बताएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कौन से साहबी? हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबा ग़ज़वा-ए ज़ातुर रिका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। मैं पानी लाने वाले एक ऐसे ऊँट पर सवार था जो थक चुका था और चलने से तकरीबन हार चुका था। ऊँट की कैफियत क्या थी? वो ऊँट जो है वो थक चुका था बिल्कुल, और ऐसा थका हुआ से चलने से तकरीबन हार चुका था, यानी अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो आगे और भी सफ़र कर सके। ऐसी सूरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊँट को क्या हो गया है? मैंने अर्ज़ की कि थक गया है। आपने पीछे मुड़कर ऊँट को भगाया इसके लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर ऊँट को भगाया और इस ऊँट के लिए दुआ फरमाई, तो वो मुसलसल तमाम ऊँटों के आगे चलने लगा। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को पीछे से भगाया और उसके लिए दुआ फरमाई, तो वो मुसलसल तमाम ऊँटों के आगे चलने लगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऊँट को कैसा पाते हो? मैंने अर्ज़ की कि बेहतरीन, इसको आपकी बरकत नसीब हो गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اونٹ مجھے سیل کرو گے؟ اب حضرت جابر فرماتے ہیں تو مجھے منع کرنے میں شرم آئی، حالانکہ ہمارے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے بیچ دو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ اس شرط پر دیا کہ میں مدینہ شریف تک اس پر سواری کروں گا۔ کیا شرط تھی؟ کہ میں مدینہ شریف تک اس پر سواری کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو میں اونٹ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور اونٹ بھی مجھے واپس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہو گیا ایک واقعہ۔ اب اس کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ یہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں یہ اونٹ آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں بلکہ مجھے فروخت کرو۔ تب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فروخت کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ پیارے بچوں، یقیناً یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا معجزہ ہی تھا کہ وہ اونٹ جو تھکا ہوا تھا، وہ اونٹ جو تھکاوٹ کی وجہ سے مزید چلنے کی طاقت نہ رکھتا تھا، اچانک سے اسی اونٹ میں ایسی بھرپور طاقت آ گئی کہ وہ قافلے کے دیگر اونٹوں سے آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہو گیا واقعہ مکمل۔ اب ہمیں اس میں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ کیا؟ رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں وغیرہ میں اگر کوئی پریشانی دکھائی دے تو اس کی پریشانی کا پوچھ کر اس کا غم ہلکا کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کی مشکلیں دور کرنی چاہیے، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کی مرضی معلوم کر لینی چاہیے تاکہ محبت اور احترام کا رشتہ قائم رہے۔ انسان کو اپنا وعدہ پورا کرنے چاہیے، انسان کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے اور اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ صحابی کا نام ایک ذکر ہوا ہے، صحابی کا نام کون بتائے گا آپ میں سے؟ اب لوگ کو یاد نہیں رہا صحابی کا نام، اتنا آسان صحابی کا نام تھا یار۔ صحابی کا نام کوشش کریں، ایک ہی صحابی کا نام ذکر ہوا ہے اور مشہور صحابی ہیں، نام بھی اتنی دفعہ سنتے ہیں بچے، آپ لوگ تو آتے بھی رہتے ہوں گے۔ چلیں آپ نعت خواہ بتا دیں بھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیں تو ہمیں اس سے جو سبق حاصل ہو ہمیں اسے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، اور جو بھی واقعہ یا کوئی بھی چیز ایسی آپ کو اچھی بات بتائی جائے، سنت بتائی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ جب بتائی جائے اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں، کوشش کریں یاد کریں، اور یاد کب رہے گا جب آپ دوسروں کو بتائیں گے، خود عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں یاد بھی رہیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کریں سر۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
خاموشی سے مراد یہ ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف پر اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے جو بھی کلام کرے تو خیر یعنی اچھا کلام کرے ورنہ خاموش رہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کو کتنا پسند فرماتے تھے، بلا ضرورت کوئی کلام نہ فرماتے۔ اگر اپنی مبارک زبان کو حرکت دیتے تو اللہ پاک کے ذکر کے لیے، اس کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے، اپنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمانے کے لیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اچھی عادت کیا ہے کہ بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کریں، خاموش رہیں یا پھر اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اللہ پاک کا ذکر کریں، فضول گفتگو نہیں کریں، فضول گفتگو کی عادت سے بچیں، اور ہو سکے تو آپ درود پاک کی کثرت کر لیں، اس کی آپ کو برکتیں بہت ساری اچھی ملیں گی۔ تو آپ روزانہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لیں، تو اس کی بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جو سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے ہڈی منہ سے چوسنا سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ ہڈی منہ سے چوسنا سنت ہے۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہڈی منہ سے چوستے تھے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ہڈی پر بوٹی لگی ہوتی ہے، چاول یا سالن لگا ہوتا ہے، اور ہم اسے صاف کیے بغیر دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں، بلکہ یہ تو رزق ضائع کرنا ہے۔ کیا ہے یہ؟ رزق ضائع کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھا رہے ہوں، اگر بوٹی ایسی ہے اس پر ہڈی لگی ہے تو ہڈی کو آپ سکون سے چوسیں، اور ہڈی کو چوس کر باہر نکال دیں، ایسا نہ ہو ہڈی آپ کے اندر چلی جائے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب بچے ہیں، آپ بڑے تو ہیں نہیں کہ بڑے اچھی طرح چوس لیتے ہیں ہڈی، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے لیکن اپنا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو آج ہم نے جس سنت کے بارے میں سنا وہ کیا ہے؟ ہڈی منہ سے چوسنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب بھی ہم کھانا کھائیں اس پر عمل کریں، سالن لگا ہوا ہو، چاول لگا ہوا ہو، تو اس کو اچھی طرح صاف کر کے پھر دسترخوان پر ڈالیں۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو اگر ہم ایسے ہی ڈال دیں گے تو یہ کیا ہے؟ رزق ضائع کرنا ہے، اور یہ بری بات ہے۔ پیارے بچوں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ ہڈی پر لگے ساری بوٹی کو کھایا جائے، اس پر لگے چاول وغیرہ کو بھی کھا لیا جائے، اور آخر میں ہڈی کو بھی اچھی طرح چوس لیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگا دیں گے زوردار آواز میں، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل